नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का वाक़या बैतुल मुक़द्दस और यहूद का वाक़या है। बनी इसराइल और यहूद के बारे में एक वाक़या है। और बनी इसराइल और यहूद के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान भर में बहुत जगह इरशाद फरमाया। ये एक ख़ास वाक़या है जो बैतुल मुक़द्दस और यहूद के दरमियान हुआ। और बैतुल मुक़द्दस जो है ये यहूद की जो है होली लैंड है, ये उनका होली प्लेस है। जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा है, बैतुल्लाह है, इसलिए उनके पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये बैतुल मुक़द्दस है। और ये बैतुल मुक़द्दस का वाक़या इंशाअल्लाह आज बयान करने का इरादा है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 से 8 तक एक वाक़या बयान फरमाते हैं बनी इसराइल के बारे में। और ये जो वाक़या है ये बनी इसराइल के एक ख़ास टाइम लाइन के साथ मुंसलिक है, ख़ास वक्त के साथ मुंसलिक है। और ये वाक़या क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लितुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। और हमने किताब अंबिया में, यहाँ जो किताब से मुराद है वो किताब कुरान नहीं बल्कि पहले अंबिया के सहाइफ़ हैं। तो उन सुहफ़ अंबिया में बनी इसराइल को इस फ़ैसले की ख़बर दी थी कि तुम ज़रूर मुल्क में शर व फ़साद फैलाओगे और बड़ी ही सख्त दर्जे की सरकशी करोगे। और ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इनकी सरकशी जो है ये 2 मरतबा तो अल्लाह ताला कुरान में ज़िक्र फरमाते हैं और तीसरी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं। इसी के बारे में इंशाअल्लाह बात करते हैं। बैतुल मुक़द्दस जो है ये यहूदियों का मुक़द्दस मकाम है तो ये मुसलमानों के लिए भी बहुत ही मुक़द्दस क़िबला अव्वल है हमारा। और तीनों हरमैन शरीफ़ैन जो हमारे हैं उनमें से एक ये मुक़द्दस है। तो बैतुल मुक़द्दस जो है इसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। बनी इसराइल का ये वाक़या जो तारीख़ में आता है वो क़ब्ल मसीह 604 यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले का ये वाक़या है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे जब तामीर करवा चुके बैतुल मुक़द्दस की, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कराई गई जिसको हैकल कहा जाता है, हैकल सुलेमानी, वो तामीर करवा चुके। तो उसके बाद यहूदियों का जो है वो एक बनी इसराइल का गोल्डन पीरियड था। और वो गोल्डन पीरियड जो था उससे बनी इसराइल ने फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाया। वो कैसे कि उन लोगों ने इस खुशहाली के पीरियड के अंदर, इस खुशहाली के वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी, उसके हुक्म से रूगर्दानी शुरू कर दी। जो किताबों में उनके लिए अहकामात दिए गए थे उनसे दूर होने लगे, हीले और बहाने बनाने लगे। और कहा जाता है कि हलाल को हराम करने लगे और बद इखलाकी उनके अंदर पैदा हो गई। साथ ही में उनके अंदर, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से जारी था जो उनकी हिदायत के लिए आते रहते, तो उन पैगंबरों के साथ जो है ये बद इखलाकी वाला मामला करते और उनको जो है मासूम पैगंबरों को कत्ल करने पर उतर आए थे। ये यहूदियों ने फ़ायदा उठाया उस सुनहरी पीरियड का, उस गोल्डन पीरियड का या उस सुनहरी वक्त का जो उनके ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो यहूद जो हैं उन्होंने अल्लाह के दीन से रूगर्दानी और हुक्मों से जो है वो दूर होना शुरू कर दिया। अब जनाब इनका ये काम करना था कि इनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि पैगंबर तो भेजा करते थे और वो जो पैगंबर थे वो किताबें लेके नहीं आते थे। जिस तरह कुरान में यहाँ इरशाद हुआ है कि वो
یہاں پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے وہ صحائف لے کر آتے تھے، اور صحائف کے اندر احکامات نہیں ہوتے بلکہ نصیحتیں ہوتی ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہوتی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کر رہے ہو، سدھر جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات مان لو گے اور معافی مانگ لو گے اپنے گناہوں پر تو وہ عذاب ٹل جائے گا۔ اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ان کے ایک پیغمبر آئے جن کا نام یشعیاہ تھا، اور یہ پیغمبر جو تھے یہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صحیفہ عطا کیا گیا، جس کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر آنے والی پہلی سختی کے بارے میں ذکر تھا۔ اور وہ سختی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی بے وجہ نہیں آیا کرتی، بلکہ اس لیے آئی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس طرح کہ ذکر ہوا کہ حلال کو حرام کرنا شروع کر دیتے تھے اور حرام کو حلال بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ جو پیغمبر تھے یشعیاہ، ان کے صحیفے میں لکھا ہوا تھا کہ تم پر ایک جو ہے وہ حملہ کرے گا ایک بادشاہ، اور تمہیں وہاں سے نکال دے گا، اور تمہاری جو ہیکل ہے، مسجد ہے، اس کو بالکل جو ہے وہ نیست و نابود اور تباہ کر دے گا، اور تمہیں اس علاقے سے بھی نکال کر لے جائے گا، اور پھر ایک عرصہ آئے گا 70 سال کا جب تم اس کی قید میں رہو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری معافی کی وجہ سے، تمہارے پشیمانی کی وجہ سے گناہوں پر تمہیں وہاں سے نکال کر دوبارہ عزت کی زندگی دیں گے۔ تو ان کے ساتھ جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا کہ ایک مملکت تھی جسے بابل کہا جاتا تھا، یہ عراق کے شمالی علاقے میں تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور مملکت لگتی تھی جسے نینوا کہا جاتا تھا۔ یہ نینوا کا علاقہ جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام سے جو ہے اس کو موصوف کیا جاتا ہے کہ وہ نینوا کے علاقے کے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جنہوں نے جو کچھ عرصہ گزارا تھا، تو ان کے بارے میں جب واقعہ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ اس میں اس علاقے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ دو بڑی مملکت تھیں، ایک بابل کی اور ایک نینوا کی، اور نینوا کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو ہے وہ دو قوموں پر قابض تھی، اس میں سے ایک قوم کا نام جو تھا وہ پارس تھا، اور دوسری قوم جو تھی وہ میڈیا کے نام سے تھی، میڈیا MIDEA اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں۔ تو ان دو قوموں کے اوپر قابض تھی۔ یہ نینوا کی حکومت جو ہے جب ختم ہوئی تو بابل کی حکومت کا جو ایک بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی، اور اس کا نام تھا بخت و نصر۔ اس کے باقی کتابوں میں تو الگ نام آتے ہیں، باقی لینگویجز کے اندر اس کے الگ نام آتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو بخت و نصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بادشاہ جو ہے یہ بہت طاقتور بادشاہ نکلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت طاقت دی گئی، اور پھر یہ اپنی فتوحات کا سلسلہ لیتا ہوا شام اور فلسطین کو فتح کرتا ہوا بیت المقدس پہنچا، اور وہاں پر جب یہودیوں کے بالکل سر پر آ کر بیٹھ گیا تو یہودیوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اس سے لڑ نہیں سکے، اور جو یہودیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ بھائی جو شاہی خاندان ہے اس کو بخش دیا جائے، تو ان کے امراء اور شاہی لوگوں کو قید کر لیا گیا، اور باقی کئی لوگوں کو جو ہے وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ وہاں ان کی جو مساجد کے اندر سامان تھے وہ لوٹ لیے گئے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور 1,00,000 لوگوں کا لشکر یہ بادشاہ لے کر اپنے ساتھ پیدل ان کو لے کر اور واپس بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے بیبیلون کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو یہ وہاں پر ان کو لے گیا، اور بیت المقدس کو اس نے پوری طرح برباد کر دیا، اور وہاں پر جو ان کے پاس صحائف تھے، جو کتاب تھی اصل تورات کی، اس کو بھی اس نے ڈسٹروائے کر دیا، پوری طرح مسخ کر دیا۔ تو یہ تو صورت ہوئی پہلی جب ان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کی، اور ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ آ کر مسلط ہو گیا اور انہیں لے کر اپنی قید میں چلا گیا، اور پھر وہ بادشاہ جب مر گیا اور اس کے بعد اس کا ایک بیٹا جو تھا وہ اس کی جگہ پر آیا، اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت دی
تو اس کی حکومت جو ہے وہ کافی کمزور پڑ چکی تھی، بیٹا اس کا بہت ہی برا حکمران ثابت ہوا، اور بیل شازار نام آتا ہے اس کا، اس کے بیٹے کا، جو بخت نصر کا بیٹا تھا، یہ بہت برا حکمران تھا۔ تو اس کے دور حکومت کے اندر اس کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف ہو گئے، جو بنی اسرائیل تھے وہ توبہ طائب ہو گئے تھے۔ ان کے اندر حضرت دانیال جو ہیں علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، یہ بہت سمجھدار اور حکمت والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت جو ہے عقل عطا کی گئی تھی اور سمجھ عطا کی گئی تھی، اور بڑی حکیمانہ یہ باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار تک میں ان کا چرچا ہونے لگا تھا۔ اور پھر وقت یہ آیا کہ جو ساتھ والی حکومت تھی، یعنی نینوا کی جو حکومت تھی، جو دو حصوں میں بٹ چکی تھی نینوا ختم ہونے کے بعد، یعنی میڈیا اور دوسری جو پارس کی حکومت تھی، اس کے اندر سے ایک بادشاہ اٹھا میڈیا کے اندر، جس کا نام سائرس تھا، جسے کتابوں میں، یونانی کتابوں میں سائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سائرس بادشاہ پھر اٹھا اور اس نے جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ جو بخت نصر کی حکومت تھی، جو اس کے جانشین بیل شازار کے انڈر میں تھی، اس کی وہ حکومت جو ہے اس کو ڈسٹروائے کیا، اس کو ختم کیا، اس کو فتح کیا، اور یہ جو بخت نصر کے لوگ ہی تھے، انہوں نے اس کی مدد کی کہ وہ اس کی حکومت کو ختم کریں، بخت نصر کے جانشین کی۔ تو یہ جو نیا بادشاہ تھا سائرس، یہ میڈیا جو ایک کنگڈم تھا وہاں سے اٹھا، جو ایران کے علاقے میں تھا، اور وہاں سے اس کو جب پتہ چلا کہ ایک قوم ایسی ہے جس کے اندر یہ بنی اسرائیل کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس نے جب بنی اسرائیل کو آزاد کیا، تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، یعنی حضرت دانیال علیہ السلام اور ایک زکریا علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، یہ ان کا واقعہ نہیں، یہ ان سے پہلے ایک اور پیغمبر زکریا علیہ السلام تھے، اور اسی طرح حضرت حضرت یرمیہ اور حزقیل، یہ علیہ السلام یہ پیغمبر تھے جو اس قوم میں موجود تھے۔ تو انہوں نے اس سائرس بادشاہ کو سمجھایا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اس بادشاہ کو ان کا پیغام بہت اچھا لگا۔ اس بادشاہ نے سائرس بادشاہ نے نہ صرف ان کو آزاد کیا بلکہ ان کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، اور کیونکہ بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ ان کو بیت المقدس دوبارہ تعمیر کر کے دی جائے، ان کی جو مسجد اور عبادت کی جگہ ہے وہ دوبارہ تعمیر کر کے دی جائے۔ تو ان کی تاریخ میں یہ سائرس بادشاہ جو ہے یہ بڑا عزت والا گنا جاتا ہے۔ یہاں تو ان کا یہ پہلا دور تھا جو قرآن نے فرمایا کہ تم 2 دفعہ روگردانی کرو گے اور 2 دفعہ تمہیں سزا دی جائے گی، اس میں سے یہ پہلا دور تھا، پہلی سزا ان کو، اور پھر اس کے بعد توبہ کے بعد ان کو جزا ملی اور یہ بیت المقدس واپس آ گئے۔ لیکن واپس آنے کے بعد ان کی بیت المقدس کے اوپر ان کی پوری طرح حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ روم کی حکومت کے ماتحت چلتے تھے، اور جو بیت المقدس تھا وہ رومی حکومت کے ماتحت رہا۔ حالانکہ روم کی حکومت کے ایک بادشاہی کی وہاں حکومت تھی جو خود یہودی نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ رومیوں کے لیے وہاں پر حکومت کرتا تھا، اس لیے اس نے کام بھی وہاں پر بہت اچھے کیے، اور یہودیوں کے اندر اس کی بڑی عزت تھی۔ لیکن وہ بادشاہ جو تھا اس کے دور کے اندر ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسی حکمت کی باتیں کرتے کہ وہ بادشاہ جو ہے اس کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ یہ جو یہودی ہیں کہیں اس یحییٰ علیہ السلام کو ہی بادشاہ نہ بنا لیں اور انہی کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں اور میری شہنشاہی کا دور ختم ہو جائے۔ تو یہ جو دوسرا دور شروع ہوا یہودیوں کی خوشحالی کا، اس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے اوپر اس وقت نبی تھے، اور وہ ان کی بہت جو ہے مقبولیت تھی عوام کے اندر۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر بادشاہ جو ہے وہ ایک رومن بادشاہ تھا جو یہودیوں کے اوپر بھی حکومت کرتا تھا، اور یہ یہودا کا پورا علاقہ تھا جس کے اوپر وہ رومن علاقے کا بادشاہ تھا۔ تو اس بادشاہ کا نام
ہیرودویس آیا ہے اردو کے اندر، اور انگلش میں اس کو ہیرڈ دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا ہیرڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی کسی بھتیجی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنے کا پروگرام بنایا، اور پھر یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ کام اس نے صحیح نہیں کیا، اور اس کو کیونکہ یہ رہتا تو وہیں تھا بیت المقدس میں اور اسی علاقے کا یہ بادشاہ تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کو جو پیغمبر ہونے کے ناطے جو ایک اسٹیمپ ہوتی ہے وہ ضرور چاہیے تھی، جس طرح آج ہم لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی فتوے کے اوپر چلتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فتوے کا ٹھپا ہم لوگ لگا کر اپنے کچھ نہ کچھ کام نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے بھی کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی یہ برا ہے، لیکن اگر یہ جو یہودیوں کے نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام اگر یہ اس کام کو اوکے کر دیں، اس پہ اپنے مہر لگا دیں، اسٹیمپ لگا دیں، تو یہ کام یہودی بھی صحیح مان لیں گے اور میری بے عزتی نہیں ہوگی۔ کام ہی ایسا کر رہا تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور پھر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کروا دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو سر مبارک تھا وہ ایک تشت پہ رکھ کر اپنی جو وہ محبوبہ تھی اس کو پیش کیا۔ یہ اور یہودیوں نے، اب یہ قصور تو یہودیوں کا نہیں تھا، لیکن یہودیوں نے بادشاہ کے اس کام کے اوپر ذرا بھی چوں چرا نہیں کی، وہ خاموش رہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بات ان کی ناپسند ہوئی۔ یہ ہیرڈ جو بادشاہ تھا اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے آپس کے لوگوں نے ہی اس کی حکومت ختم کی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور رومی بادشاہ سے مل کر ان کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ دوسری دفعہ جب ان لوگوں کے اندر ایسی باتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ پیغمبروں کے قتل کیے جانے پر بھی افسردہ نہیں ہوتے تھے، آواز نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ جو حق پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ایک معذرت۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کہ انہیں ہلاک کرنے کا انہوں نے ایک پلان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اتنے جو پیغمبروں کی قتل کیے جانے پر یا ان کے قتل کرنے پر پلاننگ کر رہے تھے، اور اس کے اوپر بھی ان کے جو لوگ تھے وہ شاباش دیا کرتے تھے، افسردہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر آپس میں کچھ جھگڑے شروع ہوئے، جس کے اوپر رومی بادشاہ نے ان کے اوپر اپنے ایک بھتیجے جس کا نام جو تھا وہ ٹائٹس تھا، اس کو بھیجا کہ ان کے اندر جا کر جھگڑے ختم کرو، بیت المقدس کے اندر جا کر جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرو۔ تو ٹائٹس جو تھا وہ بیت المقدس تک اپنی فوجیں لے کر پہنچا، اور وہاں پر اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ بھائی اپنے جھگڑے ختم کر دو اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لو، اور ہم یہاں پر ایک صلح نامہ مرتب کر لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہ ٹائٹس کے جو قاصد تھا اس کو اٹھا کر قتل کر دیا، اور اس پر ٹائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، اور اس نے ایک بار پھر جو ہے وہ بیت المقدس میں گھس کر اور بہت تباہی کی اور بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، اور وہاں سے ان کو ایک دفعہ پھر نکلنا پڑا، اور یہ لوگ نکل کے پھر شام اور یثرب کے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دوسرے اور علاقوں میں بھی جو ایسٹ یورپ آتا ہے یا ایسٹ ویسٹ ایشیا آتا ہے اس کے علاقوں میں، سینٹرل ایشیا آتا ہے اس کے علاقوں میں جا کر یہ آباد ہوئے۔ تو یہ دوسری دفعہ ان کے اوپر یہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، اور یہ دوبارہ اپنے گھر پر ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد یہ اکٹھے ہو گئے، جو آج کل کا دور آپ سمجھ لیجئے۔
لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور بھی وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر تم انحراف کرو گے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تو یہ وقت تمہیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ اور انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دفعہ یہ دوبارہ ثابت کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات منظور نہیں ہیں، اور اس کے بعد سے یہودی جو ہے دوبارہ کبھی پاور میں نہیں آئے۔ ان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ان کو دیا ہوا ہے جہاں پر یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور وہاں حالانکہ ان کے پاس بہت مال و دولت اور اسباب بھی ہیں، دنیا بھر میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو وہ حکومت نصیب نہیں جو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، یا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کے ادوار میں ان کو نصیب ہوئی، اور نہ ہی یہ حکومت ان کو دوبارہ ملنے کی ہے جس طرح ان کو پہلے ملی تھی۔ یہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جیسی ہی حکومت قائم کرے گا، اور ان کو وہ حکومت جو ہے ملے گی دوبارہ، اور وہ جو مسیح ہے ان کا جو مسیح ہوگا وہ دجال ہوگا، اور ہمارے نزدیک وہ جو مسیح ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو دوبارہ واپس آئیں گے اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کریں گے اور پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی مفصل واقعہ تھا، اس کو جس قدر اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا اس کے اندر بھی بہت کمی رہ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ جو قرآن کی آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے 8، اس کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی فرما دیں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت جس کے اندر بیت المقدس اور یہودیوں کا یہ واقعہ ذکر ہوا، یہ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے، اور پھر دوسرا جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال بعد، اور یہ یہودی جو ہیں آج تک اسی طرح حکومت کے کمزور حکومت کے ساتھ ہیں، ایک طاقتور حکومت ان کو دوبارہ نہیں مل سکی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کا ماننے والا بنائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ کر رکھے تاکہ اس کے حکموں کی اصلیت ہم جان سکیں اور ان کو اس کے نبی کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق مان سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔